कौन करेगा रहनुमाई? तमाम शहर कायद की मुंतशिर मुनक़सिम सियासत किस जानिब है? क्या यहाँ पर तमाम धड़े क्या एक हो सकते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। खुसूसी इंटरव्यू डॉक्टर फारूक सत्तार के साथ सिर्फ आज कराची पर। फारूक भाई की पहले की सियासत और अभी की मुश्किल तरीन सियासत, आप समझते हैं कि पहले सियासत जो डॉक्टर फारूक सत्तार की थी बहुत ज़्यादा रिलीफ फराम करती थी, महाजिर एक थे, मरकज एक था, और अब फारूक भाई अलग अलग अपने ही साथियों के खिताब का शिकार होकर मायना साहब के साथ भी फारूक ने इख्तियार कर लिया गया। किस नजर से देखने सियासत को? बहुत अच्छा वक्त हो ना, जब अल्लाह ताला ने आपको रूज दिया, तो मतलब अगर मेरी सियासत देखेंगे उस MQM के धारे में, तो आपको वहां पर भी इत्तेदाल नजर आएगा। पार्टी के अंदर भी अगर मेरे साथ कोई ज्यादती हुई उस जमाने में भी, अच्छे वक्तों में अमूमन मैं पिछली सीट पर बैठता था और ड्राइविंग सीट पर दूसरे लोग बैठते थे, और जब बुरा वक्त आता था तो फिर मेरी जरूरत पड़ती थी तो मैं ड्राइविंग सीट पर होता था। यानी MQM के बानी और पार्टी पर लगने वाले सारे इल्जामात के दिफा के लिए मैं आता था, और जब अच्छा वक्त आता था तो मैं थोड़ा पार्लियामेंट्री लीडर जरूर होता था, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में, पॉलिसी में, फैसलों में और बहुत सारी और बातों में मुझे पीछे रखा जाता था उस जमाने में जब खुल के कहा। तो इसलिए मेरी प्रैक्टिस तो अच्छे और बुरे वक्त दोनों की, क्योंकि बुरे वक्त की मुझे ज़्यादा ट्रेनिंग कराई गई। जब हम अपोजिशन में होते थे, हम पे ऑपरेशन मुसल्लत होता था, तो भी आप देखिए तहरीकें चलती थी ऑपोजिशन के साथ, बाजू से पकड़ के जिस तरह बख्तर में लेकर जाया जिस तरह मुझे बाजू से पकड़ के ले जाता था, और उससे पहले बख्तरबंद में मुझे ले जाया था। वो सारे मनाज़िर रिकॉर्ड कर हैं और उन सब की वीडियो फिल्म भी बनी हुई है। और फिर 90 पर छापा हो तो मुझे 14 फीट की जो दीवार है उसको फलांग कर वहां से निकलना पड़ा, जफर काज़मी का जमाना। तो वो सारा जमाना भी जब भाई इतनी कुर्बानियां देने के बाद, इतना सरवाइव करने के बाद, क्या MQM के अंदर जो बाद में एंट्रियां हुई, क्या आप समझते हैं कि उसने आपकी सियासत को पीछे करने में अहम किरदार अदा किया? MQM में कुछ एंट्रियां ऐसी हुई जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता, मैं समझता हूँ कि फिर MQM के पॉलिसी साजी पर भी एक तरह से अपना असर डाला और बहुत सारे गलत फैसले। बानी कायद ने इतना बड़ा जुर्म किया है आपकी निगाह में? तमाम सियासी पार्टियों के सरबराह कारकुनों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए, पाकिस्तान के अफवाद के खिलाफ नारे लगाए, उनको कुछ नहीं कहा गया। आप लोगों ने इतना सीरियस, एक आजाद मंच साहब भी तो ये सवाल कर सकते हैं, लेकिन 23 दिसंबर को मैं ये वाली बात नहीं कर सकता। तो आप उन्होंने कितना बड़ा कसूर, कितना बड़ा जुर्म, कितना बड़ा गुनाह किया, और उसके बाद माफी भी मांगी। 1 महीने के लिए मुझे भी सपोर्ट कर दी थी सब क्या, और उसके बाद भी कई बार माफी मांगी है। ठीक है, बरसों हो गए, बानी आपके कायद से ताल्लुक खत्म हो गया है, अब दूसरे उनकी तस्वीर वो आ रहे हैं, तो क्या अपना महाजिर जो है वो साथ तो नहीं दिया? नवाज शरीफ साहब हैं, मरियम नवाज हैं, पूरा लाहौर है, पाकिस्तान के खिलाफ नारे भी लग रहे हैं, उनका नजरजई भी है, इसमें भरी पड़ी है तारीफ ना। बेनज़ीर साहिबा ने लेटर भी लिखा था, याद होगा आपको, अमेरिकन एम्बेसी की से बताया गया एस्टैब्लिशमेंट से। सारे कसूर माफ हो रहे हैं, सबके कसूर माफ हो रहे हैं। क्या आपकी कमजोरी है महाजिर रहनुमाओं की, महाजिरों की, कि वो उस नारे के साथ वो जो है वो माफी मांगने के बावजूद उनको एक्सेप्ट भी किया गया, और महाजिर रहनुमा जो है वो अपनी जान छुड़ाकर गिरफ्तारियों के डर से जो भी एक्साइजी उनको परेशानियां सामने आनी थी, वो उससे बचने के लिए उन्होंने ताल्लुकी का इजहार कर दिया। जबकि पिछली तमाम पार्टियां आप देखिए, मुल्क हो जाए, कोई एक्साइजी हो जाए, वो कौम उनके साथ खड़ी हुई होती है। रखना है कि हम जिस उम्र के जिस हिस्से में हैं, हम सब वो अपनी सियासी करियर के आखिरी 10 ओवर 40 ओवर हो गया, 50 ओवर,
اور اس 10 اوور میں ہمیں یہ میچ بھی بچانا ہے، کسی بھی غلطیوں کو بھی نہیں دہرانا، اور اگلے میچ کی ٹیم بھی تیار کرنی. تو اب ہمیں انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے اس الحاق اور الائنس میں بھی شہری سندھ ایجنڈے کے اوپر جمع ہو کے بھی کوئی ایسی نیچے ہمیں نوجوان اور جوان قیادت کو بھی اپنے ساتھ کہیں نہ کہیں کھڑا کرنا. مائنس کس کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں باقی تو جن لوگوں کو یہ یکجہتی پسند نہیں آئی، جن کی دکانیں قبضے کی سیاست، مفادات کی سیاست ختم ہو گئی، جن کو شاید وزارتیں جن کے ہاتھوں سے جائیں گی، مراتے جائیں گی نا بھائی، مفادات جائیں گے، اور جن کو تھوڑا سا اپنے کچھ کیے کا حساب بھی شاید دینا ہو، کوئی گرفتاریاں بھی جو ہیں وہ اس کا خطرہ بھی منڈلا رہا ہو، تو میرے خیال میں ان کے لیے یہ چیز جو ہے نا قابل قبول ہے، ورنہ باقی لوگوں کے لیے یہ چیز اپنے آفیسز اور ان کے حوالے سے آپ سب ہو جائے گا. اگر ایک بار ہی ہو جائے گا نا، آپ دیکھیے گا آفیسز بھی ہو جائیں گے. 7 آفیسز لے کر دیے میں نے، اس کے بعد میرے پاس ایک آفس نہیں لے سکے میرے بادرآباد سے، میں نے لے کے دیے. پہلی دفعہ یہ میرا خالی کے بعد ہاں میں نے لے کے دیے. بادرآباد کا آفس میں نے لے کے دیا بھائی، شاہ فیصل کالونی کا، کورنگی کا، لائنز ایریا کا، پھر اس کے بعد حیدرآباد کا، میر پور خاص کا، اور ایک اور کورنگی کا شہر. 7 آفس تو میں نے لے کے دیے، اس کے بعد کوئی نہیں لیا. کامران کشوری کا سمجھتی کہ جو آمش کی جو کردار تھا وہ اس سے پارٹی کو نقصان ہوا. کامران کشوری ان 7 دفاتر کے دلانے میں میرے ساتھ، انہوں نے 7 دفاتر دلائے. کامران کشوری نے جس طرح مصطفیٰ کمال بہت سارے لوگوں کو مصطفیٰ کمال ڈرائی کلین کر کے اپنی پارٹی میں لے رہے تھے، تو کچھ لوگوں کو جن کے چھوٹے موٹی غلطیاں تھیں ان کو تھوڑا سا کامران کشوری نے بھی ہیلپ کی اور وہ ہماری پارٹی میں فعال ہے. کامران کشوری یہ اس کی خدمات، باقی اس کا ایک پوسچر ایسا ہے جس سے کچھ لوگ انسیکیور ہوتے ہیں، اور شاید مجھے اس پر اتنا اصرار نہیں کرنا چاہیے تھا، چلے مان لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ بہانہ تھا کامران کشوری. اچھا یعنی اصل میں اس سے پہلے ایک موقع کی تلاش ہو گیا تھا کہ فاروق ستار کو سربراہی سے ہٹانا ہے، اور نہیں ہٹایا. 2018 کے جولائی کے الیکشن سے پہلے تو پھر ہم اپنے لوگوں کو ٹکٹ نہیں دلا سکتے. فاروق بھائی پھر میرٹ پر ٹکٹ دیں گے، نمبر 1. نمبر 2 پھر فاروق بھائی تنظیم میں بھی ایسے لوگوں کو جو ہمارے ذاتی مفاد کو سرو کر رہے ہیں انہیں بھی ہٹائیں. تو یہ اصل میں اس کام پہ لگ گیا کہ لائنز ایریا سے فلاں کو ہٹا، ایسٹ زون سے فلاں کو ہٹا، لیاقت آباد سے فلاں کو ہٹا. تو میں اس لیے کہتا تھا کہ مجھے عوام سے، لوگوں سے ان کی شکایات آئی، اور لیکن میں سربراہ کو بھی نہیں ہٹا سکتا تھا، تو وہاں میں نے بھی زور لگایا. تو انہوں نے شاید لوگوں کو خریدنا شروع. کپتان پرانا اگر واپس آ گیا تو دیکھیں میں نے ابھی گزشتہ دنوں ایک انٹرویو میں کہا، ایک خاتون انٹرویو ہوتی ہے، میرا انٹرویو کیا، تو میں نے کہا دیکھیں میں آج بھی کہہ رہا ہوں خالد مقبول سے کہ نوشتہ دیوار پر میرے ساتھ کھڑے ہو، ایم پی ایم کو رکھتے ہوئے میرے ساتھ کھڑے جائے، ہم اس ایم پی ایم کو انشاءاللہ اپنی کارروائی جب میرے ساتھ آ جائے تو میں نے جو نیا عمل بنایا ہے وہ ایم پی ایم جیسا، اس کو کوئی بھی نام دے دیں گے، یہی ایم پی ایم. سوچ فکر روح نظریہ ہمارے پاس، جسم پر جن چڑھاؤ، اس جن کو نکالنا ہے، اس روح کو ڈالنا ہے. تو انشاءاللہ جب میں گروپ بناؤں گا تو ان سب میں میرا گروپ نمبر 1 ہوگا، اس کے بعد اور اس کے بعد یہ ایم پی ایم جب فیصلہ کرتے ہیں. لیکن ہم تینوں کے ووٹ تقسیم ہوں گے اور اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو. کوئی بڑا دعویٰ نہیں ہوگا یہ آپ کی طرف سے کہ اگر اتنی بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی بصیرت اور سیاسی تجربہ دیکھتے رہے بہت پرانا ہے، تو آپ سمجھ رہے کہ اچھا مہاجر کیا اس تمام منتشر منقسم قومی موومنٹ جو بنی ہوئی ہے، کیا اس کو ایکسپٹ کرنے کے بغیر نہیں کریں گے نا، جبھی تو ہمارا ووٹ ویسے ہی کام ہوگا. لیکن جو ووٹ بھی ہمیں پڑے گا سادہ لوگ مہاجروں کا، جن کے پاس کوئی اور شیلٹر نہیں ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ان کے نجات دہندہ ہیں، یہ کم از کم پتنگ ہی ہے یا نام مہاجروں کا ایم کیم کا، تو کیا کریں گے؟ مجھے ووٹ دیں، پھر دیں گے مصطفیٰ کمال.
اور پھر شاید نہیں ہے ان کی. یہ حال ہو گیا اس میں. اس رینکنگ کا یہ حال ہے. اندر سے جو انتشار ہے, ان کی جو آپس کی لڑائی ہیں. اب فاروق ستار وانی ہے جس سے ان کا جھگڑا ہو, اب فاروق بھائی وانی ان کی آپس کی لڑائیاں ہیں. کن چیزوں پر ہے؟ جیسے میں نے زرداری اور ملک ریاض صاحب کی لڑائی کی ایک جھلک دکھائی. میری اسپیکولیشن ہے, یہ میرا گیس ہے, میرا تجربہ ہے. اسی طرح میرا تجربہ ہے, اور میں تو کسی بصیرت کسی تجربے پر یہ دعویٰ کر رہا ہوں بھائی. یہاں تو لوگ بغیر تجربے کے بغیر بصیرت پہ دعوے کرتے ہیں بھیا, تو میں تو تھوڑا سا بجانے ہوں. میں نے نام نہیں لیا اس لیے یہاں پہ میں تھوڑا سا تو نمبر 1 میرے پاس, نمبر 2 پی ایس پی, نمبر 3 ایم کے پاکستان. خالد بھائی لیکن کیا ہوگا اس سے؟ ہم تینوں کے ووٹ تقسیم, ہم تینوں الیکشن آ جائیں گے, دکھ کے ساتھ کوئی اور جیتے گا. پھر ہم سب کے لیے, اور جو پی ٹی آئی گر گئی ہے اس وقت 3 سال میں کوئی پرفارمنس نہیں, دوبارہ اس خلا کو ہم پورس کر سکتے ہیں. پر عاقبت نااندیش جو ایم کیو ایم کی اس وقت قیادت ہے, اس کو یہ سمجھ نہیں. یہ ہے ساری بات. فاروق بھائی, محب وطن ہونے کی جو ایک تعریف ہے, اس میں میرے سے سوال ہی ہوتا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو محب وطن ہر ادارہ ہے, ہر یہاں پر پاکستانی ہے, تمام 22 کروڑ عوام جو ہے محب وطن ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارا جو ملک ہے وہ قرضدار ہے, گوروں کا غلامی ہے, تمام جگہ پر اس قسم کی محبت بنتی ہے کہ جو ہے وہ گرے لسٹ میں بھی شامل ہو گیا پاکستان. یہ محب وطنی میرے سمجھ میں نہیں آ رہی اس طرح سے. میرے خیال میں جس طرح دہشت گردی نے سر اٹھایا تھا, اور آرمی پبلک اسکول پر جب حملہ ہوا اور 1 مہینے کسی بچے شہید ہوئے, تو اس کے بعد عسکری حلقے بھی اور ہماری پارلیمنٹ کی سینئر سیاسی سب آپ کے ساتھ رہے, اور انہوں نے ملٹری کورس بھی قائم اور نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ایک مشاورت ہوئی نا. کے پیغام دے دیں تاکہ جو منتشر اور منقسم اور ذہنی اذیت کی شکار ہوئے ہیں, چاروں طرف سے گٹر ہوئے ہیں, ان سب کو کیا میسج دینا ہے کہ اچھا مستقبل ہے مہاجروں کا. یہ سارے اس طرح سے میسج دیں. میں مہاجر اور خاص طور پر مہاجر نوجوانوں کو یہ میسج دیتا کہ وہ جتنی تنظیمیں میں کام کر رہے ہیں یا شہری سے برسا برس سے, چاہے وہ متحدہ کے نام پہ کر رہی ہو, لیکن ان کی بیس یا بنیاد بھی پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل ہے, یعنی مہاجر, یا جو مہاجر نام پہ کام ہے, ان سب پر نوجوان اپنا دباؤ بڑھائے. ان سب پر یہ دباؤ بڑھائے کہ وہ کم سے کم مقامی شہری سندھ کے ایجنڈے پر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو, اپنی اپنی جماعتی تنظیمی سیاست بھی کریں, لیکن ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو اور اپنے اندر سے نوجوانوں کی قیادت کو آگے لائیں اپنی اپنی پارٹی میں, اور انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں. 65% نئے لوگوں, نوجوانوں, نئی ٹیم کے ہاتھ میں تنظیم, سیاسی عمل اور تنظیمی عمل کو دیں. آپ دیکھیں, یہ ایک امید کی گرد ہے. اگلا میئر بھی 35 سال سے کم عمر کا, یہ طے کر دیں, ایم کے پاکستان طے کر دیں, میں طے کر دوں, پی ایس پی طے کر دیں, اور جو ذیلی تنظیمیں, چھوٹی تنظیمیں, وہ طے کر دیں. دیکھیں, اصل میں یہیں سے آزمائش ہو جائے گی. بہت سارے لوگ تو وہاں بہادر آباد میں بیٹھ کر میئر بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی تم نے بہت سیاست کر لی, اب نئے بچوں, نوجوانوں کو موقع دو, ان کو آگے. یہ ہے میرا پیغام. تو نوجوان, طالب علم خاص طور پر, اور نوجوان نکل جائیں اس کام پہ, اور فاروق بھائی, خالد مقبول بھائی, مصطفیٰ کمال بھائی اور دیگر بھائی, ان سب کو کہیں کہ ایک کم سے کم ایجنڈے پر آپ سب متفق ہوں, آپ سب ایک جگہ جمع ہوں اور ایک نئی قیادت کو سامنے لائیں. بس یہ 2 مطالبے, کم سے کم ایجنڈے پر آپ متفق ہوں, اگلے 5 سال میں ایک نئی قیادت کو سامنے لے آئیں, یہ مطالبہ رکھتے ہیں. نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری, رنگ چوکا, سانپ بھی مر جائے گا, لاٹھی بھی ٹوٹ جائے گی. یہ میسج. کچھ دیر کی خاموشی, پھر شور آئے گا. باقی سب کا وقت آیا ہے, مہاجروں کا دور آئے گا. پاکستان سے بہت شکریہ فاروق بھائی آپ کا, آپ نے اتنا قیمتی وقت اور اتنا زیادہ ٹائم آپ نے ہمیں دے دیا.